बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, मियाँ बीवी के ताल्लुक को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए किन चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी टिप्स या ऐसे नकात देने वाला हूं जिनको आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करके उसे खुशगवार बना सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद फहद अनवर फ्रॉम माय चैनल मोटिवेटर्स एंड ट्रेनर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट कुछ चीज़ों को देखते हैं। आप इन्हें नोट कर लें और इनको अपनी अज़दवाजी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें। इसके नताइज देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1 पे है इखलास। एक दूसरे के साथ हमेशा मुखलिस रहें। ऑनेस्टी और ईमानदारी को आमतौर पर इन मानों में मैयर किया जाता है कि हमेशा सच बोला जाए, गलत बयानी ना की जाए। मियाँ बीवी के रिश्ते में ये बात इससे कुछ आगे है। ना सिर्फ ये कि एक दूसरे से झूठ ना बोला जाए, बल्कि किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात एक दूसरे से छुपाई भी ना जाए और एक दूसरे की राज की बातें किसी से शेयर ना की जाएं। और जब पार्टनर को किसी मामले में हमारी जरूरत हो तो हम उसके साथ खड़े हों। और याद रखें, कोई छोटे से छोटा झूठ भी अपने पार्टनर से मत बोलें। हो सकता है कि जिसे आप छोटा सा झूठ समझ रहे हैं, वही छोटा सा झूठ कहीं आपकी इज़दवाजी जिंदगी के मामलात को बिगाड़ कर रख दे। इसलिए हमेशा सच बोलें। और मैं यहाँ पे ये भी कहता होता हूँ कि ये मियाँ बीवी का जो रिलेशन है, ये जो आपस में रिश्ता है, ये दूसरे रिश्तों से कहीं ज्यादा एतबार वाला रिश्ता है। आप एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख, अपनी पसंद नापसंद, हर चीज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और आपको ये शेयर करनी चाहिए। जब आप ये सारी बातें अपनी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो इससे आपकी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर और ज्यादा मजबूती आएगी और आपका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर और बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? इखलास, कि एक दूसरे के साथ आपने हमेशा मुखलिस रहना है। दूसरा पॉइंट यहां पे है अच्छा लिसनर बने, एक दूसरे की बात को सुने। अक्सर क्या होता है कि जब शादी को कुछ वक्त गुजर जाता है तो पार्टनर्स बहुत सारी बातों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और उनको बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी एग्रीमेंट के बस उनको मान लेते हैं और इवन के एक दूसरे की राय लिए बगैर एक दूसरे के बारे में फैसला कर देते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। पार्टनर्स को एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को सुनेंगे तो हो सकता है जो आपकी परसेप्शन में आपके पार्टनर के लिए अच्छी चीज है, हो सकता है उसे तो वो बहुत नागवार हो, उससे तो वो बिल्कुल पसंद ना हो। जब आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उसकी पसंद और उसकी नापसंद क्या है। और जब स्पाउस एक दूसरे को नहीं सुनते और बगैर एक दूसरे की राय लिए, एक दूसरे की बात सुने फैसले करते हैं तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल का सबसे बड़ा जो मसला बयान होता है, अगर कहीं पे मियाँ बीवी के दरमियान कुछ प्रॉब्लम चल रहे हों तो उसमें इस बात का लाजमी जिक्र आता है कि स्पाउस बात नहीं सुनता। और हमारी ये आदत है, हमारा ये रवैया बना हुआ है आमतौर पे कि जब सारे दिन के बाद अगर मियाँ घर आता है और बीवी ने उसके साथ कोई बातें शेयर करनी होती है और मियाँ अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप के अंदर बिजी है और बीवी जब कोई बात कर रही है तो वो बस हाँ किए जा रहे हैं और गौर से तवज्जो से उसकी बात नहीं सुनता, तो ये बहुत अनएथिकल है और इसका बहुत बुरा असर अज़दवाजी जिंदगी के ऊपर पड़ता है। हमें बहुत तवज्जो से आंखों में आंखें डालकर स्पाउस की बात सुननी चाहिए। और इसी तरह जब आपका स्पाउस आपको बताए कि हमारी मैरिड लाइफ के अंदर किस चीज की कमी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किन चीजों को वो महसूस करता है, तो उसकी तमाम बातों को बड़ी तवज्जो से, गौर से सुनना चाहिए और फिर उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और या तो फिर जैसा आपका स्पाउस आपसे कहता है उस तरह से कर लेना चाहिए या फिर उसे कायल करना चाहिए और कोई विन विन सिचुएशन बनानी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को मुतमिन किए बगैर, उसको सेम पेज पे लाए बगैर अपने तरीके से काम करते चले जाएं और इस तरह आपकी लाइफ जो है, आपकी मैरिड लाइफ जो है, वो बिखरती चली जाए। तो दूसरा पॉइंट ये था कि आप हमेशा एक दूसरे की बात को सुने, एक दूसरे को टाइम दें
اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے میں سپورٹ کریں۔ تیسرے نمبر پر آپ اپنے اسپاؤس کو کوالٹی ٹائم دیں۔ میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم دیں۔ کوالٹی ٹائم سے کیا مراد ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر کے پاس ہیں تو پھر آپ اپنے پارٹنر کے پاس ہیں، پوری طرح سے آپ اپنے پارٹنر کے پاس ہیں، پھر کوئی ادھر ادھر کی مصروفیت آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرے۔ اگر آپ بہت مصروف بھی ہیں تو تھوڑا سا ٹائم اس طرح کا ضرور نکالیں کہ جب آپ مکمل طور پر اپنے پارٹنر کے لیے ریزروڈ ہوں۔ ایون اس دوران اگر آپ کی کوئی ضروری کال بھی آئے، اگر آپ کا سیل فون بھی بجتا ہے تو آپ اسے بند کر دیں، اپنے اسپاؤس کے سامنے اسے بند کریں کہ اسے احساس ہو کہ اس وقت میں پارٹنر کی بات سے ضروری کسی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بہت مصروف بھی ہیں کہ آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایسا تھوڑا ٹائم ضرور نکالیں کہ جس میں آپ یہ کوالٹی ٹائم اپنے پارٹنر کو دے سکیں۔ تو یہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ کیا تھا، اپنے پارٹنر کو کوالٹی ٹائم دیں کہ جس میں اس سے اہم اس کی بات سے ضروری کوئی بات نہیں۔ چوتھے نمبر پہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف پارٹیز مت بنیں، ہار جیت کا کنسپٹ مت بنائیں، مقابلے بازی مت کریں۔ اگر کسی بات کے اوپر آرگومنٹ ہو جائے تو صرف اپنے پوائنٹ کو جیتنے کی خاطر بحث کو جاری مت رکھیں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ اگر آپ جیت جائیں گے تو آپ کا معاملہ اوپر چلا جائے گا۔ کبھی بھی کنفلکٹنگ ٹاپکس کے اوپر لمبی بحث مت کریں۔ اگر آپ نے کسی پوائنٹ کو لازمی طور کے اوپر بیان کرنا ہی ہے، شیئر کرنا ہی ہے، تو ایک وقت میں لمبی بحث کر کے آپ بدمزگی کا باعث مت بنائیں اس کو، بلکہ گاہے بگاہے موقع کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی کر کے وہ بات آپ دوسرے کے ذہن میں ڈالتے جائیں، لیکن کبھی بھی ایک وقت میں معاملے کو ہیٹ اپ مت کریں۔ اور کبھی کبھی تو جسٹ کمپرومائز کے لیے آپ اپنے پوائنٹ کو چھوڑ دیں۔ آپ درست بھی ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود جسٹ اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے پوائنٹ سے ہٹ جائیں۔ یہ آپ کے رشتے میں ایسی مضبوطی پیدا کرے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا پارٹنر بھی کوئی بیوقوف، کوئی پاگل نہیں ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور جب وہ کول ڈاؤن ہونے کے بعد سوچے گا کہ میرے پارٹنر نے درست ہوتے ہوئے بھی میری خاطر اپنا پوائنٹ چھوڑ دیا، تو یہ آپ کے رشتے میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ تو ہمارا چوتھا پوائنٹ کیا تھا، پارٹنرز نے کبھی بھی آپس میں مقابلے بازی نہیں کرنی۔ آپ نے کبھی بھی پارٹنر کے خلاف پارٹی نہیں بننا۔ کلیئر؟ جی، تو ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے اسٹک ٹو دی ٹاپک۔ جی ہاں، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بحث والا معاملہ بن بھی جائے تو بات شروع کہیں سے ہوتی ہے اور ختم کہیں پہ ہوتی ہے۔ شروع وہ کسی عام سے ٹاپک سے، کسی معمولی سی بات سے ہوتی ہے، پھر ان باتوں میں کوئی ایسا سینسٹیو ٹاپک سامنے آ جاتا ہے کہ جس کی بیس کے اوپر سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کبھی اگر ایسا موقع بن بھی جائے کہ بات کوئی بحث والی بن جائے تو اسٹک ٹو دی ٹاپک رہیں، ادھر ادھر کی بات مت کریں کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، تم نے فلاں وقت میں وہ کیا تھا، تمہارے تو اس نے یہ کیا تھا، تمہارے تو اس نے وہ کیا تھا، یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا۔ نو، جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے اسی ٹاپک کے اوپر اسٹک رہیں۔ اور ایک چیز اور، بلیم گیم مت کریں، اس طرح کے فکرات مت بولیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے ایسے کیا، تم نے ویسے کیا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے وہ ہوا۔ نو، بلکہ آپ بات کو اس طرح سے شروع کریں کہ میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ایسا، اس طرح سے آپ بات کو کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جب بھی کبھی اس طرح کنفلکٹ بن جائے، چیخیں چلائیں مت، کبھی بھی یلنگ مت کریں، کبھی بھی چلا کر بات کر کے یہ مت سمجھیں کہ آپ معاملے کو دبا لیں گے۔ دیکھیں، اس طرح چیخنے چلانے سے دو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ آپ کا پارٹنر آپ سے ڈر جائے گا، اور یا پھر یہ کہ وہ بھی آگے سے پھٹ پڑے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں کسی فائدے میں نہیں جانے والی، ان دونوں کے اثرات آپ کی میرڈ لائف پر برے پڑنے والے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی
یہ چیخنے چلانے والی آپشن کے ساتھ مت جائیں. اس سے ایک اور بھی نقصان ہوتا ہے, وہ یہ کہ جب آپ چیختے چلاتے ہیں تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں اور آپ نے جو اصل بات کرنی ہوتی ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں, وہ بات آپ کر ہی نہیں پاتے اور آپ ادھر ادھر کی دوسری باتیں غصے میں کر کے تو بات کو جو ہے وہ بگاڑ کے اور ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے جو باتیں کی وہ غلط تھیں, جو بات کرنی تھی وہ کی ہی نہیں. اس لیے ڈونٹ گو وتھ دس آپشن آف یلنگ. تو ہمارا 5واں پوائنٹ کیا تھا جی, کہ اگر کبھی کسی بات پہ تکرار ہو جائے تو آپ نے اسٹک ٹو دی ٹاپک رہنا ہے اور پولائٹ رہنا ہے. ٹھیک, اب ہمارا 6واں پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کے بٹن پر دبا کر ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں. تو 6واں پوائنٹ ہے جی, اپنی روٹین کو بدلیں, کچھ نیا کریں. جب میرج کو کچھ وقت گزر جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں بالکل روٹین میں آ جاتی ہیں اور بس ہوتی چلی جاتی ہیں, اور اس طرح اس روٹین میں گم ہو کر ہمارے محبت کے جذبات میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ جذبات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ محبت کے جذبات کو ختم نہیں ہونے دینا. تو کیا کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی ایکٹیویٹیز کریں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے پارٹنر کو پسند ہو, جن سے وہ خوش ہوتا ہو, وہ آپ کبھی کبھی کریں. آپ وہ نیا کریں, کچھ نیو سرپرائزز دیں. یہ ایسے کام ہونے چاہیے جو آپ یا آپ کا اسپاؤس روٹین میں نہ کرتا ہو, روٹین سے ہٹ کے ہوں. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کی میرڈ لائف کے اندر ایک نیونیس کا احساس آئے گا, ایک فریشنیس آئے گی, اور دوبارہ سے آپ کی وہ میرڈ لائف رینیو ہوگی اور آپ کو نئے جذبات ملیں گے. تو 6واں پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے گاہے بگاہے نئے کام کرنے ہیں, نئی چیزیں کرنی ہیں, روٹین سے ہٹ کر سرپرائزز دینے ہیں. 7واں اور بہت اہم پوائنٹ ہے فلرٹ, نخرے بازیاں, عشق بازیاں. یس, شروع میں ہم ایک دوسرے سے یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے مستیاں کرتے ہیں, نخرے بازیاں کرتے ہیں, عاشق بازیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں, چٹکیاں کاٹتے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کم ہوتی جاتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں رہتا. بھلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان کے بغیر ہی ٹھیک ہیں, لیکن یہ ہماری زندگی سے ختم نہیں ہونی چاہیے. ہم کتنے بھی میچور سیانے بچوں والے ہو جائیں, ہمارے بچے بڑے ہو جائیں, لیکن یہ ہماری زندگی میں فلرٹ کا عنصر, یہ عشق بازیوں والا عنصر, یہ ہمیشہ رہنا چاہیے. اسے سٹاپ مت لگائیں. ویسے ذرا سوچیں کہ آپ نے آخری دفعہ اپنے پارٹنر کے ساتھ کب فلرٹ کیا, آپ نے کب کوئی نخرے بازی کی, آپ نے کب کوئی عشق بازی والا معاملہ کیا, آپ نے کب کوئی چٹکی کاٹی. ذرا یاد کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہی نہ آئے کہ آخری دفعہ یہ معاملہ کب ہوا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں. ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرنا, چٹکیاں کاٹنا, ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر چاہت سے محبت سے باتیں کرنا, یہ شادی شدہ زندگی کے اندر خوشگواری لانے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ آپ کی میرڈ لائف کو ہمیشہ کے لیے سکسیسفل بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو اپنی لائف سے مت نکالیں. اب نمبر 8 پہ میں نے جس پوائنٹ کو رکھا ہے وہ ہے میک فزیکل کانٹیکٹ, ٹچ ایچ ادر. ایک دوسرے کو چھوئیں, پیار سے محبت سے ایک دوسرے کو چھوئیں. جب آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں, چاہت کا اظہار کر رہے ہوں, کسی کام میں مشغول ہوں, تو باتوں باتوں میں, کاموں کاموں میں ایک دوسرے کو محبت سے, پیار سے چھوئیں. کبھی چھوئیں, کبھی گلے لگائیں. اس طرح سے محبت کا احساس اندر تک اترتا ہے اور یہ آپ کی میرڈ لائف کے اندر بہت زیادہ اٹیچمنٹ کا پہلو لے کے آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اسلام میں بھی ہاتھ ملانا, گلے ملنا کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے, اس سے دل قریب آتے ہیں, ہے نا. تو اسی طرح پارٹنرز کو چاہیے, میاں بیوی کو چاہیے
کہ وہ ایک دوسرے کو ٹچ کریں، پیار محبت سے چھو کے بات کریں. لہذا آپ نے اس چیز کو بھی اپنانا ہے. بھئی آپ کا پارٹنر ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے. آپ نے پیار سے محبت سے ایک دوسرے کو ٹچ کر کے بات کرنی. دیکھیں اس سے کتنی تبدیلی آتی ہے. تو ہمارا 8واں پوائنٹ کیا تھا؟ ایک دوسرے کو پیار سے محبت سے چھوئیں، لمس کو ٹرانسفر کریں، ایک دوسرے کو ٹچنگ کا احساس ٹرانسفر کریں. انڈرسٹینڈ؟ نیکسٹ ہمارا 9 نمبر پوائنٹ ہے جی، اظہار کریں، جتائیں، بتائیں. یعنی آپ اپنے اسپاؤس سے جتنا بھی پیار کرتے ہو، آپ کو جتنا بھی لگاؤ ہے، جتنی بھی محبت رکھتے ہیں، جتنا بھی احساس کرتے ہیں، جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کے اوپر، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کے اوپر اپنے پارٹنر کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں. پارٹنرز بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے کاموں کے اوپر ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ان کی تعریف کریں، ان کا شکریہ ادا کریں. اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کو اس طرح کے فکرے سننے کو نہیں ملیں گے، ہم نے ساری زندگی اپنی گنوا دی، ہماری تو کوئی قدر ہی نہیں ہوئی. اور اگر آپ ان ایفرٹس اور اچیومنٹس کی تعریف دوسروں کے سامنے کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ کام کرے گا. تعریف کرنی ہے نا، تعریف کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جانے والا. آپ نے ایک جائز تعریف کرنی ہے، اپنے پارٹنر کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے، اس میں آپ کا کچھ نہیں جانے والا. لیکن آپ کی ازدواجی زندگی کے اندر، آپ کی میرڈ لائف کے اندر ایک بہت بڑا پلس آنے والا ہے اس سے. تو ہمارا 9واں پوائنٹ کیا ہے جی؟ اظہار کریں. 10ویں نمبر پہ ہے جی کہ آپ اپنی میرڈ لائف کو بہتر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر توجہ دیں، نوٹس کریں. کیا نوٹس کریں؟ جب بھی آپ کا پارٹنر اپنی لائف کے اندر کوئی بہتری لے کے آتا ہے، کوئی نیا کام کرتا ہے، کوئی نیا ڈریس پہنتا ہے، کوئی نیا میک اپ کرتا ہے، کوئی بھی تبدیلی لے کے آتا ہے، آپ کو اس کو نوٹس کرنا چاہیے، آپ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. اگر تعریف نہیں، اپریسیشن نہیں، اگر وہ کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نہیں اس کے اوپر رائے دینی ہے، تو آپ کو رائے دینی چاہیے. آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو وہ کیسا لگ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اس کے بھی آپ کی میرڈ لائف کے اوپر مثبت اثرات ہوتے ہیں. تو ہمارا 10واں پوائنٹ کیا تھا؟ توجہ دیں، نوٹس کریں کہ آپ کے پارٹنر میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ آپ کے لیے کیا کچھ تبدیل کر رہا ہے، اس کو نوٹس کریں. آخری ایک بونس پوائنٹ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ پارٹنرز کو چاہیے کہ اپنے ٹارگٹس الگ الگ سیٹ کریں. کمبائن ٹارگٹس مت سیٹ کریں، الگ الگ ٹارگٹ سیٹ کریں. ہسبینڈ کے کچھ ٹارگٹس ہوں، وائف کے کچھ ٹارگٹس ہوں. پھر ایک دوسرے کو ان ٹارگٹس کو پورا کرنے میں ہیلپ ضرور کریں، لیکن ٹارگٹس الگ الگ ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ٹارگٹس اکٹھے سیٹ کیے کہ آپ کے جوائنٹ ٹارگٹس ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کریں گے یا آپ کا اسپاؤس کرے گا، کسی دوسرے کے لیے وہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہ میرے لیے کچھ کر رہا ہے. وہ تو آپ کے ٹارگٹس ہیں، دونوں کے ٹارگٹس ہیں. لیکن جب آپ کے ٹارگٹس الگ الگ ہوں گے اور آپ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ٹارگٹ کو پورا ہونے کے لیے اس کی بھی سپورٹ کریں گے، تو اس کے اندر یہ احساس جائے گا کہ آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ اس کے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ اپنے ٹارگٹس کی اچیومنٹ اپنے بل بوتے پر ٹائملی کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کے اسپاؤس کے اندر آپ کے لیے زیادہ کانفیڈنس آئے گا. تو دونوں صورتوں میں یہ بھی آپ کی ازدواجی زندگی کو، آپ کی اس میرڈ لائف کی بانڈنگ کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا. تو یہاں میں نے آپ کو
10 پوائنٹس دیے کہ جن کے اوپر عمل کر کے آپ اپنی میرڈ لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. ان کو آپ اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کیجئے گا، اور اگر تھوڑا سا بھی پازیٹیو ایفیکٹ آپ کی لائف میں ان کی وجہ سے آئے تو کمنٹس میں لکھ کر بتائیے گا ضرور. اور اگر تھوڑی سی امپرومنٹ بھی آپ کی لائف میں ان کی وجہ سے ہوگی تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کپلز کی میرڈ لائف کو بہترین بنائے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. تھینک یو ویری مچ.